बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़े बड़ों को चूना लगा दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, और इस दफ़ा ऐसा लगता है कि ट्रंप को चूना लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसने इंडिया पे टैरिफ लगाया 25% का, और पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी पाकिस्तान में तेल के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं और यहाँ से हमने तेल निकालना है, और हम कंपनी फाइनल कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी पाकिस्तान में जाके तेल निकालेगी, और हो सकता है कि मुस्तकबिल में इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीद रहा होगा। अच्छा, इंडिया में तो लगा दिया 25% टैरिफ, और मोदी जो है उसकी ऐसी तैसी फेर के रख दी उनकी अपोजिशन ने तैयारे गिरने पे, डोनाल्ड ट्रंप के बार बार ये कहने पे कि आपके तैयारे गिर गए, डोनाल्ड ट्रंप के बार बार इंडिया को जलील करने पे और ये कहने पे कि मैंने जंगबंदी करवाई है, और ये अमेरिका के ये बताने पे कि इंडिया गया था जंगबंदी करवाने के लिए अमेरिका के पास मिन्नतें करने के लिए। तो इंडियन अपोजिशन ने धो के रख दिया मोदी को। मोदी ने वहाँ पे तकरीर की, लगभग 100 मिनट तक बोला वहाँ पे अपनी लोकसभा में, लेकिन वो अपोजिशन को मुतमईन नहीं कर सका। ना तैयारों का जिक्र किया, ना चाइना का जिक्र किया, और ना ये लड़ाई कैसे बंद हुई, सीज फायर कैसे हुआ, इस बारे में भी बात नहीं गई। मोदी बेचारा जो है ना वो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, और अब उसके पास निकलने का रास्ता एक ही है कि उसे कोई सेफ एग्जिट दी जाए या कोई सेफ रास्ता दिया जाए या फेस सेविंग दी जाए, और वो यही हो सकती है कि उसे किसी लड़ाई में कोई फतह मिल जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने तो अभी धो दिया पकड़ के, खासतौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था, मैं वॉक कर रहा था, उस वक्त मेरे दिमाग में आ रही थी कि अभी जो सबसे आखिर में जो मुल्क जंग जीता है वो अज़रबैजान है, जिसने बाकायदा एक मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा फतह करके उसको अपने मुल्क के अंदर शामिल किया है। लेकिन वहाँ पे कोई भी जर्नैल जो है वो फील्ड मार्शल नहीं बना, हालांकि वो बहुत बड़ी ज़मीन उन्होंने फतह की है। ईरान ने इसराइल की मिथ तोड़ के रख दी है, लेकिन फील्ड मार्शल कोई नहीं बना। इसराइल ने ईरान के एटमी असासों पे अटैक किया और बहुत नुकसान पहुंचाया, वहाँ पे भी फील्ड मार्शल कोई नहीं बना। कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई हुई है, वहाँ पे भी फील्ड मार्शल कोई नहीं बना। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है गुज़िश्ता 3 साल से, वहाँ पे भी कोई फील्ड मार्शल नहीं बना। अमेरिका ने दुनिया के अंदर जंगें कर करके तबाही फेर दी है, उधर भी फील्ड मार्शल नहीं बना। लेकिन पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब बगैर 1 इंच ज़मीन फतह किए फील्ड मार्शल बन गए। देखिए ना, कश्मीर फतह होना भी बाकी है, या फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाना, ये 2 चीज़ें हमें पाकिस्तान की हमेशा फ़ौज बताती रही है कि पाकिस्तानी वो फ़ौज है जो जाएगी और जाकर यरूशलेम को आज़ाद करवाएगी, ये हमें हमेशा बताया गया। दूसरा ये कहा गया कि श्रीनगर में जाएगी और जाके कश्मीर को आज़ाद करवाएगी, और हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरें डाल के ये पाकिस्तान में लेकर आएंगे, ये हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज कहती थी। इनमें से कोई भी काम नहीं हुआ और आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन गए। हालांकि चाइना की मदद से पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए थे, और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक कारनामा है, लेकिन आर्मी चीफ इसमें फील्ड मार्शल बन गए। हालांकि कुछ हमारे टाउट ऐसे दोस्त हैं जो कह रहे थे कुछ 400 के करीब चौकियां मकबूजा कश्मीर में ये दावे कर रहे थे कि फतह कर ली हैं, और पाकिस्तानी फौज बहुत अंदर तक कई किलोमीटर तक मकबूजा कश्मीर के इलाके फतह कर चुकी है। एक भी चौकी का विजिट अभी तक नहीं करवाया गया, 1 इंच जमीन भी पाकिस्तान ने हासिल नहीं की, लेकिन फील्ड मार्शल बन गए। बहरहाल चले, अच्छी बात है, एक ओहदा मिल गया, और ओहदा मुबारक। कौम ने यह भी देखना था, कौम ने यह भी देख लिया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान में तेल कहां से निकल आया। यानी पाकिस्तानियों को तो चूना लगता रहा 78 साल से, दुनिया को भी लगता रहा, अमेरिकन कई दफा बेवकूफ बने। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान में मिनरल हैं जो बहुत कीमती हैं, शायद बहुत सारी चीजें तेल से भी ज्यादा कीमती हैं। बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारी धातें हैं, बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मार्बल है, बड़ा दुनिया का आला क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का मार्बल है, जो बाजोड़ जहां पे ऑपरेशन हो रहा है, यहां पे तो मादनियात के भंडार है वजीरिस्तान में। तो ये तो हम मानते हैं कि ये है, लेकिन तेल पाकिस्तान में कहां निकला है इसके बारे में अभी मुझे हैरत है। और इतने बड़े ज़खायर हैं कि अमेरिकन कंपनियों को अब कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंस कर रहा है, लगता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप को भी चूना लगा दिया। यानी इस तेल के पीछे ये इराक गए थे, ईरान भी तेल बेचता है। पाकिस्तान में अगर तेल है तो अब तक निकल आना चाहिए था, लेकिन होगा, कोई ना कोई ज़खायर होंगे, लेकिन इतने बड़े ज़खायर के अमेरिकी सदर अनाउंस कर रहा है, ये ऐसा लगता है कि किसी ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, एक बड़ा झटका आज पाकिस्तानी कौम को लगाने की कोशिश की जा सकती है। खबर यह है कि आज 31 जुलाई है, और कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के जो अपोजिशन लीडर हैं उनको आज सज़ा हो सकती है दहशतगर्दी की अदालत से, फैसलाबाद से।
اور یہ اکیلے نہیں ہیں, اس کے اندر کوئی 8 MNAs ہیں. عمر ایوب صاحب بطور اپوزیشن لیڈر ہیں, 8 MNAs ہیں, ان کے ساتھ کوئی 6-7 MPAs ہیں. پھر اس میں ایک سینیٹر ہیں جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں, شبلی فراز صاحب, ان کا بھی نام ہے. فواد چودھری صاحب بھی انہی کیسز کے اندر ہیں, 3 مقدمات ہیں. کمل شوذب بھی انہی مقدمات کے اندر ہیں. تو یہ 9 مئی کے مقدمات ہیں. ان میں کوئی 250 سے زیادہ لوگوں کو آج کے دن میں فیصلہ سنانے جا رہی ہے دہشت گردی کی عدالت. اور یہ جناب فیصلہ ہوگا کہاں پہ؟ یہ فیصلہ بعد میں ہوگا. اچھا, اسی کے حوالے سے ایک خبر اور ہے کہ شبلی فراز نے بھی لیٹر لکھا اور عمر ایوب نے بھی لیٹر لکھا. ان دونوں نے لیٹر لکھا چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کس طرح کے مقدمات چل رہے ہیں, نہ کوئی ثبوت نہ کوئی گواہی, جھوٹ چوتالی, اور بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے جج. آدھی رات کو ٹرائل چل رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی ہے سسٹم کو ہمیں جو ہے وہ سزا دینے کی اور اس کے بعد نااہل کر کے ہماری سیٹوں پہ الیکشن کروانے کی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, ٹرائل نہیں ہو رہا. تو اس پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے عمر ایوب خان سے رابطہ کیا اور 9 مئی مقدمات پر تحفظات سے متعلق خط کا نوٹس لیا, اور عمر ایوب صاحب سے اب یہ جو ہے ملاقات کریں گے پشاور میں, کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب اسلام آباد میں ملاقات سے انہوں نے گریز کیا, وہ وہاں نہیں کرنا چاہ رہے, لہذا پشاور میں ایک ملاقات ہوگی عمر ایوب صاحب کی چیف جسٹس آف پاکستان سے. تو کیا چیف جسٹس انصاف دے پائیں گے؟ تو میرا سمپل جواب یہ ہے کہ ٹائم کو دھروا سکتے, انصاف نہیں دے سکتے, کیونکہ جس طرح وہ آئے ہیں ان کا آنا ہی ایک بہت بڑی ناانصافی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جگہ آ کے وہ بیٹھ گئے, پھر ان کے پاس اختیارات بھی کوئی نہیں ہے. اب ایک اور جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک تو یہ فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف ہوتے کہ اور حکومت کیا کر رہی ہے, ایکچولی یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کر رہی ہے, یہ پاکستانیوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹیسٹ میچ شروع کر دیا ہے. پہلے شاید عمران خان کو جلدی ہوتی تھی یا ان کی پارٹی کو جلدی ہوتی تھی کہ عمران خان کو فوری طور پہ باہر نکالا جائے, یہ والا معاملہ کیا جائے, یہاں پہ اپیل کی جائے, یہ والا مقدمہ لڑا جائے, فلاں احتجاج کو تیز کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب کو اب جلدی کوئی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح ایڈجسٹ کر لیا اور کنونس کر لیا ہے کہ میں اب اس نظام کے ساتھ ایک لمبی لڑائی لڑوں گا. اور ایک ٹیسٹ میچ عمران خان اور موجودہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شروع ہو گیا. اب یہ جو ٹیسٹ میچ ہے اس میں ابھی تو 2 مہینے کا ایک پلان آیا کہ احتجاج ابھی شروع ہوگا, 5 اگست کو پیک پہ جائے گا, اس کے بعد پھر کیا کیا ہوگا, کس کس مرحلے سے گزرے گا, یہ پورا ایک کمپریہنسو پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. ان کے لوگ گرفتار بھی ہوں گے, لوگ نکلا کریں گے, احتجاج کیا کریں گے. یہ نظام نہیں چلے گا اس طرح. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کسی طرح نظام چلے. ایک صاحب گرفتار ہو کر آئے, وہ انٹرویو دے رہے تھے, یعنی گرفتار کیا ہو گیا, لاپتہ ہو کر ہی آئے, اور وہ بات کر رہے تھے شاکر ایوان صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں مجھے یہ کہا گیا کہ اگر غلط لڑکے لڑکی کی بھی شادی ہو جائے نا تو پھر بھی وہ رشتہ نبھانا پڑتا ہے, چلانا پڑتا ہے, ہم تو ان کو حکومت دے چکے ہیں, اب جو بھی ہے ٹائم تو گزارنا پڑے گا. یعنی اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. تو یہ حکومت کو اب دھکا لگا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, لیکن یہ اس کا بوجھ کب تک اٹھائیں گے یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہونا شروع ہو گئے, اور اس کا آغاز صحافیوں کی جانب سے ہو گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں وہ پی ڈی ایم کے اوپر ملبہ ڈالتے ہیں, اور جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے صحافی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں ملبہ ڈالتے ہیں. یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اب بازو میں روڑنا شروع کر دیا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بھی بہانے سے. تو یہ چیزیں آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب نے ٹیسٹ میچ کی بنیاد رکھ دی ہے کیونکہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس معیشت چلانے کا کوئی پلان نہیں ہے. پاکستان دنیا کا وہ ملک بن گیا ہے جہاں سے سب سے زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں. کوئی ملک سے جانے والے لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو الوداع کیا ان میں نمبر 1 پہ پاکستان ہے پوری دنیا میں. آبادی میں ہم نمبر 1 نہیں ہے, بہت نیچے ہے, لیکن ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں جو لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے. اور سروے کروا لیں, ہر آدمی ملک چھوڑنا چاہتا ہے, کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہا. تو عدم اعتماد ہے ایک بہت بڑا پاکستان میں, اور مارکیٹ جو ہے مقامی وہ تباہ ہو چکی ہے, مکمل تباہی کا شکار ہے. اور اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی معاشی پلان نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں وہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید لطیف صاحب نے کہا تھا کہ ایجنسیوں کے کچھ لوگوں نے الیکشنوں میں دہاڑیاں لگوائیں اور انہوں نے لوگوں سے پیسے لے لے کر سیٹیں بانٹی ہیں, اور جنہوں نے پیسے نہیں دیے ان کو سیٹیں نہیں دی گئیں. لہذا اب جو ضمنی الیکشن اتنے بڑے پیمانے پر کروانے کی تیاری ہو رہی ہے, جو اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان سے
ان میں تو یہ ہے کہ لوگ ووٹ ڈالیں گے عمران خان صاحب کو، لیکن امیدوار جتوایا جائے گا وہ جو پیسے بھر کے آئے گا، اور قیمت رکھ دی گئی ہے جناب قومی اسمبلی کی سیٹ اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ کی یہ قیمت ہے، اتنا پیسہ آپ پہنچا دیں فلاں فلاں بندے کو اور اس کے نتیجے میں آپ کو فارم 47 جاری کروا دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ لوگ اپنی جیبیں اور اپنے اکاؤنٹس بھریں گے، اپنے جعلی اکاؤنٹس کو بھریں گے۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، یہ جو مرضی کر لیں الٹیمیٹلی ان کو شکست ہونی ہے۔ ابھی جو افسران اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے بھرتے ہیں نا کئی لوگ، یہ ہمیشہ سے پاکستان میں سلسلہ چلتا ہے، افسران نے پیسے بھرنے بند کر دیے، اب وہ کوئی پوسٹنگ اور ٹرانسفر لینے کو تیار نہیں، کام ہی رکا ہوا ہے۔ لیکن افسران کی جیبیں بھی تب بھرتی ہیں جب کوئی کام چل رہا ہو، بیوروکریسی کی موجیں تب ہوتی ہے جب ملک کے اندر معیشت کا سائیکل چل رہا ہو، پھر ان کی موج ہوتی ہے۔ اب معیشت کا سائیکل چل نہیں رہا تو لوگ اب ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بھی پیسہ خرچ نہیں کر رہے۔ دو چار چیزیں مجھے پتا چلی کہ فلاں پوسٹ کے لیے فلاں بندہ پیسے بھرنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا، جی میں نہیں، اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں 3 سال کے لیے تعینات کیا جائے گا، اور پتا چلے کہ دوسرے مہینے پاکستان میں انقلاب آ گیا ہے یا لوگ گلے پڑ گئے اسٹیبلشمنٹ کے اور سارا نظام بدل گیا، تو میں 3 سال کے پیسے بھر کے فوری طور پہ فارغ ہو جاؤں تو میرے پیسے کون بھرے گا؟ تو یہ اس طرح کے معاملات پاکستان میں ایک بے یقینی کی صورتحال ہے جو چل رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے گزشتہ 72 گھنٹے اگر آپ ان کے دیکھیں تو ان کے اگر آپ بیانات نکالیں تو وہ بیک وقت الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک ہی وقت میں آپریشن کے ساتھ بھی ہیں، سیم ٹائم میں وہ ملٹری آپریشن کے خلاف بھی ہیں، سیکیورٹی ایجنسیوں کو دہشت گردوں کا مددگار بھی کہتے ہیں اور پھر ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، پھر وہ فوج کے اختیارات محدود کرنے کی بات بھی کرتے ہیں، پھر سیکیورٹی فورسز جو موجود ہیں وہاں پہ فوج انہیں اپنے مہمان بھی قرار دیتے ہیں اور ان کی حفاظت کی بھی بات کرتے ہیں۔ معدنیات پر پارٹی کا موقف کچھ اور ہے اور علی امین گنڈا پور کا موقف کچھ اور ہے، تو یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ چند گھنٹوں میں بڑے عجیب طریقے سے الگ الگ بیانات دیے، یعنی انہوں نے کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، یہ گنڈا پور نے کہا، اور اس کی وجہ وہ فوجی قیادت کے فیصلوں کو قرار دیتے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے کہ عوام اور فورسز کے درمیان عدم اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے، مل کر ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ یعنی ایک دن پہلے خود ہی ایک بات کر رہے ہیں، اگلے دن کہہ رہے ہیں نہیں یہ سازش ہے، تو کیا ایک دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب سازش کر رہے تھے؟ یعنی مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب کو کیا ہو گیا، اور وہ خود بھی کنفیوز ہیں، ایسا لگتا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کو کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ مراد سعید صاحب کا موقف بالکل مختلف ہے، علی امین گنڈا پور کا موقف بالکل مختلف ہے۔ یہ دونوں عمران خان کے قابل اعتبار ساتھی ہیں۔ عمران خان صاحب کے 2 ایسے ساتھی جو اگر آپ کہیں خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ عمران خان صاحب کے قریب رہے، جن پہ انہوں نے بہت زیادہ اعتماد کیا، تو یعنی 2 باقیوں میں سے 2 اور بہت سارے ہیں۔ جھگڑا صاحب پہ عمران خان صاحب کو بڑا بھروسہ ہے اور بہت سارے دوست ہیں ان کے عمران خان صاحب کے، جنید اکبر پہ بڑا وہ بھروسہ کرتے ہیں، باقی لوگوں پہ بھی کرتے ہیں، لیکن علی امین اور مراد سعید کی ایک جگہ ہے۔ اب مراد سعید بالکل ایک ڈیفرنٹ لائن لیتے ہیں، علی امین بالکل ایک ڈیفرنٹ لائن لے رہے ہیں، دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن عمران خان صاحب کا موقف جو ہے وہ مراد سعید کے موقف کے قریب تر ہے۔ مراد سعید نے کہا میرے پاکستانیوں، آپ کو اندازہ نہیں کہ مارٹر گولوں، گن شپ، ہیلی کاپٹروں اور ڈرونز کے سائے میں امن کی آواز اٹھانا کتنا مشکل ہے۔ بندوق کی نالی کے سامنے عدم تشدد کا نعرہ بلند کرنے کے لیے کتنی جرت درکار ہوتی ہے۔ باجوڑ کے امن کے لیے نکلنے والوں کو سلام۔ امن کے لیے متحد کرنے والے بغیر اشتہار اور بینر پوسٹر کے مہم کیسے چلاتے ہیں؟ جب ریاست ہی امن کے بجائے جنگ کا فیصلہ کر چکی ہو تو پھر جنگ روکنا اور اپنے گھر بچانا کتنا مشکل ٹاسک ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ امن کا ساتھ دو اور جو ساتھی یہ مشکل ترین کام کر رہے ہیں ان کی آواز بنو۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ان کی کوشش آپ کے گھروں کو بھی اس آگ سے بچا لے گی جس کی تپش نے ہمارے گھر راکھ کر دیے تھے، تو جھلسے آپ کے آنگن بھی تھے۔ یہ انہوں نے بتایا کہ جرگوں کا کیا معاملہ ہے اور اس سے پہلے کون کون سے طریقوں سے لڑائیاں پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہیں عوام کے اوپر، اور اب کس کس طریقے سے جرگوں کا عنوان دے کر کیا کیا حرکتیں کی جا رہی ہیں، اور سیف ہاؤسز کے اندر کس طرح 5 افراد نے مل کر میڈیا کو جرگے کے ٹکٹ جاری کروا دیے کہ جناب جرگہ ہو گیا ہے۔ تو امن تحریک کے اوپر انہوں نے زور دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں بیچ چوک گونج رہا ہے جو بیانیہ ہے عوام کا کہ آپریشن نامنظور، ڈالری جنگ نامنظور، وسائل پر قبضہ نامنظور، نیا تجربہ نامنظور۔ قوم نوٹ کر لے کہ
جو ہے قوم کو اب یہ کوشش کرنی پڑے گی. مشکل ترین حالات میں ہم نے تحریک چلائی ہے اور ابھی تحریک چلانی ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا موقف واضح ہے کہ ان کے نام پر آپ کو ووٹ ملا ہے, اس لیے واضح طور پر بتا دوں کہ امن پر کوئی سمجھوتا نہیں, قوم پر کوئی سمجھوتا نہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. یہ بڑا سخت ان کا سٹیٹمنٹ ہے شاندانہ گلزار کا, اور ان کا جو دعویٰ ہے نا یہ بڑا خوفناک دعویٰ ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے سوات سرکٹ ہاؤس میں ڈاکٹر امجد کے پاس اپنے لوگ بھیجے اور یہ پیغام دیا یا یہ کہا کہ عمران خان کو پاکستان میں اور خیبر پختونخوا سے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طالبان کو دوبارہ سے صوبے میں واپس لے آؤ 3 سال کے لیے. یہ شاندانہ گلزار نے انکشاف کیا. دیکھیں اب یہ جو گندے کپڑے ہیں نا یہ خود ہی اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیے تھے. عمران خان صاحب کے دور میں جب اس کے اوپر میٹنگ ہوئی, جب یہ فارمولہ باجوہ صاحب نے دیا کہ طالبان کو واپس لا کر بسانا چاہیے, معاملات کو نارملائز کرنا چاہیے, تو عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر اس کو حکومت نے اس کے اوپر میٹنگ کی اور فیصلہ یہ ہوا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا, اس کے اوپر مزید مشاورت ہوگی اور اس کی مخالفت بڑے پیمانے پہ اس کے اندر ہوئی. لہذا اس سلسلے کو روک دیا گیا. بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو رجیم چینج کے ذریعے تبدیل کر کے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو لا کر بٹھا دیا گیا. پھر اس کے اوپر دوبارہ میٹنگز ہوئی. اب ایک بڑا زبردست ایک دعویٰ کیا پاکستان تحریک انصاف نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سارے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے دہشت گردوں کو لانے کا فیصلہ کیا تھا, تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ منٹس نکال دیں ان میٹنگز کے. جو منٹس عمران خان کے دور میں میٹنگ ہوئی تھی اس کے بھی نکال لیں, آپ کے پاس ہے نا, حکومت آپ کے پاس ہے, اور جو آپ کے دور میں میٹنگ ہوئی تھی اس کے منٹس بھی نکال لیں اور دونوں کو پڑھ کے آپ دیکھ لیں کہ کس نے فیصلہ کیا اور کس کے فیصلے کے بعد طالبان پاکستان آئے یا دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ پاکستان واپس آئے, ان کو کون لے کر آیا. تو گنڈاپور صاحب نے ناظرین منع کیا تھا کہ اب کرفیو نہیں لگایا جائے گا, دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ ڈی سیز نہیں کریں گے جب تک کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اجازت نہیں آئے گی. تو اب انٹرسٹنگلی ہوم ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ وزیرستان کے کچھ علاقوں میں دوبارہ سے کرفیو کا اعلان کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ملٹری کی کوئی نقل و حرکت ہے اور اس نقل و حرکت کی وجہ سے اب یہاں پہ کرفیو نافذ کیا جائے گا. یعنی ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ کچھ اور کہہ رہے تھے, بڑے زوردار طریقے سے کہہ رہے تھے, اور ایک دن کے بعد جو ہے وہ معاملہ کسی اور طرف چلا گیا. آج کے دن میں ناظرین آل پارٹیز کانفرنس ہونی تھی, جس ہوٹل میں ہونی تھی وہاں جناب تالے لگ رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی, یعنی یہ حکومت کی مجھے سمجھ نہیں آتی. عمران خان صاحب کے دور کے اندر کبھی بھی انہوں نے ایسے منع نہیں کیا تھا. یہ کانفرنسز کرتے تھے, سیمینارز کرتے تھے, آپس میں میٹنگز کرتے تھے, یہ ساری چیزیں ہوتی تھی عمران خان صاحب کے دور میں. لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دیا جا رہا اور اس کے اوپر رولا پڑا ہوا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا, اس کے اوپر جنید اکبر صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا, اس کے اوپر جو ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ بڑی سخت زیادتی ہے, ایسا کبھی بھی کسی جماعت کے دور میں نہیں ہوا جو اب کیا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی ہم اکٹھے ہوں گے, ہم سارے آئیں گے اور اس کے اوپر ضرور وہاں پہ بات کریں گے. ہم صبح اکٹھے ہونے کے بعد یعنی آج کے دن میں اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے ہو کر پھر فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. ناظرین ایک پاکستان کی انتہائی دکھی داستان ہے, بڑی تکلیف دہ داستان ہے, کیونکہ 20 سال گزر گئے. آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کو, ان کے شوہر کو لاپتہ کیا گیا تھا آج سے 20 سال پہلے. اب 20 سال گزر گئے ہیں آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کے شوہر کو لاپتہ ہوئے, مسعود احمد جنجوعہ صاحب. اور نہ صرف مسعود احمد جنجوعہ صاحب کو لاپتہ کیا گیا تھا بلکہ راولپنڈی سے ہی ان کے ساتھ فیصل فراز صاحب کو بھی جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا. اور 2 دہائیاں گزرنے کے بعد آج 20 سال گزر گئے, ان کا کچھ پتہ نہیں. ذرا یہ لاپتہ کرنے والے, جبری طور پہ گمشدہ کرنے والے ایجنسیوں کے لوگ ذرا یہ سوچیں کہ اگر ان کو لاپتہ کر دیا جائے یا انہیں جبری طور پہ گمشدہ کر دیا جائے تو ان کے گھر والوں کے اوپر کیا گزرے گی. یہ 20 سال ایک عذاب کی طرح گزارے ہوں گے ان کے گھر والوں نے. جنجوعہ صاحب کی گود میں جس بیٹی کی تصویر ہے نا, آج وہ اپنے باپ کی تصویر ہاتھ میں پکڑ کے, ان کی بیٹی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے, عائشہ مسعود جنجوعہ کی ان کی بیٹی ہے, اور یہ بیچاری آج بھی اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہے, کوشش کر رہی ہے. 20 سال ہو گئے, کتنی تکلیف ان لوگوں نے 20 سال میں کاٹی ہوگی. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی آیا اور پاکستان سے انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو بازیاب کیا جائے اور یہ ظلم اور زیادتی بند کی جائے. لیکن زیادتی صرف ایسے نہیں ہو رہی, یہ حکومت ہر جگہ ہر پیمانے پر زیادتی کر رہی ہے. مثال کے طور پہ کسانوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اگر یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. جو انہوں نے تباہی پھیری ہے پاکستان کے کسانوں کی, کسانوں کا جو ٹوٹل نقصان موجودہ حکومت نے یہ پہلے 6 ماہ میں کر دیا ہے نا,
وہ ہے 1260 ارب روپے سے زائد کا، یعنی 1260 ارب روپے سے زائد کا نقصان انہوں نے کسانوں کا کیا 6 مہینے میں۔ گندم میں نقصان، چاول میں نقصان، مکئی میں نقصان، گنے میں، ہر چیز میں نقصان ہوتا ہے کسان کو۔ اور ابھی گنا آ رہا ہے، اس کا نقصان جب ساتھ ڈالیں گے اور جو باقی نقصانات ساتھ آئیں گے تو آپ کو الٹیمیٹلی پتا چلے گا کہ کسان کی انہوں نے ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے۔ ایسا ظلم کیا انہوں نے کسانوں کے ساتھ، ایسا جبر کیا، اور یہ ظلم کرنے والے ایک اپنی مستی میں زندگی جی رہے ہیں۔ مریم نواز نے اپنے ابا جی کی تصویر لگائی ہے اور ساتھ لکھا ہے واکنگ ڈاؤن دا وکٹری لین، آگے دل بنا دیا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ میاں صاحب پھر رہے ہیں جناب، ٹھوڑی کے نیچے ماسک لگایا ہوا ہے، ایک لائٹ ڈارک چشمہ پہنا ہوا ہے، ایک بڑا سا کوٹ پہنا ہوا ہے اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، اور کیمرے کو بیوٹی پہ رکھ کے میاں صاحب کی جناب فوٹو نکال کے ایک ڈال دی مری سے۔